अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी पापा बताएं आज का क्या टॉपिक है? आज का बेटा बहुत ही अहम टॉपिक है। ये है सिला रहमी। अच्छा तो शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिला का मानी है जोड़ना। रहमी से मुराद है रहमे मादर, यानी माँ बाप के अगले और पिछले ताल्लुक को रिश्तेदारी का नाम दिया जाता है जी। कुरान मजीद के हवाले से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा अगर हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो बेशुमार सूरतों में सिला रहमी को उजागर किया गया है। इसकी तरतीब यूं बयान होती है: नंबर 1 माँ बाप, नंबर 2 रिश्तेदार, नंबर 3 यतीम, नंबर 4 हमसाए, नंबर 5 मुसाकिन यानी गरीब लोग। तो 5 कैटेगरी को साथ जो है वो हम हमदर्दी का सलूक करते हैं तो इसको सिला रहमी कहते हैं। इसमें माँ बाप के अलावा नंबर 2 पे जो आता है वो हमसाए आते हैं। अच्छा अब रिश्तेदार आते हैं। तो रिश्तेदार जो है वो इसलिए बड़ी अहमियत के हमल है कि इस कुरान मजीद ने इसमें क्यों इसको ज्यादा अहमियत दी है। हमारे उलमाए किराम जो है जब अरबी में खुतबा जुमा देते हैं तो सूरत नाहल का उसका ये तिलावत करते हैं जिसका तर्जुमा यूं है: बिलाशुबा अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान का और इमदाद देने कराबतदारों का और रोकता है बुरे कामों से। कुरान मजीद में जहां कहीं सिला रहमी का जिक्र आएगा रिश्तेदारों का जरूर बजरूर उसका जिक्र आएगा। बिल्कुल। इसमें हिकमत क्या पोशीदा है बेटा, क्योंकि रिश्तेदारों के बारे में हम सबको बखूबी इल्म होता है। मसलन उनकी परेशानी, तंगी तुर्शी, तंदुरुस्ती बीमारी, नाराजगी लड़ाई झगड़े, माशी और माशरती मसाइल और उनकी सफेद पोशी और दीगर मसाइल से बाखबर होते हैं। क्लोज रिलेशनशिप है जो, यानी ब्लड रिलेशन है जो। हाँ, ब्लड रिलेशन से। ये अलग बात है कि हम अपनी आंख बंद कर लें, कभी अहमियत न दें। अब चूंकि रोज बरोज आबादी बढ़ रही है तो मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उसकी मसाइल का भी हुजूम बढ़ता जा रहा है। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। मेरा ख्याल है कि पहले वक्तों में मसाइल कम थे। आज से 30-35 साल पहले इन मसाइल को हल करने के लिए 2 बड़े आसान तरीके थे। नंबर 1 मस्जिद का ताल्लुक, नंबर 2 दूसरा खानदानी पंचायत सिस्टम था। मस्जिद का ताल्लुक इतना शानदार था कि अगर कोई नमाजी 2-3 दिन नमाज पढ़ने के लिए बाजमात ना आता तो लोग उसके घर जाकर उसकी तीमारदारी करते या उससे पूछते कि वो इस लिहाज से कि भी जब वो उससे पूछते तो उसकी मुसीबत या तकलीफ को वो मिलजुल कर उसको दूर कर देते। अगर उनके खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो फिर वो पंचायत जो था, खानदानी पंचायत जो थी वो आ जाती और उनको उनकी सुलह सफाई करा देते और इस तरीके से उनके मसाइल हल कर देते और वो जिला कचहरियों के दायरे से वो बच जाते। बिल्कुल। और इतने अखराजात और इतनी दुश्मनी से, मजीद दुश्मनी से वो बच जाते। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम था पहले वक्तों में। तो इसके बाद ये अगर वो जो है वो बानो कुदसिया बड़ी खूबसूरत नसीहत करती है कि हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। बिल्कुल।
سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنے کا آسان طریقے کیا ہے؟ اگر رشتہ دار قرض میں جکڑا ہوا ہو، یکمشت امداد کر دیں، اس سے بہت سی پریشانی سے وہ بچ جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا آسان طریقہ، اپنے توفیق کے مطابق ماہانہ 1000 2000 لگا دیں، خاص کر وہ بوڑھے لوگ جو آپ کما نہیں سکتے، اب وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اچھا۔ کہ باہر کی دولت سے ایک شخص بڑا مالدار تھا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، تو اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی زندگی کی گھنٹی بجا دی، خطرے کی گھنٹی بجا دی، یعنی کہ اس کو کہہ دیا کہ ٹائم از اوور۔ ہاں، مطلب اب کا ٹائم جو ہے وہ بڑا قریب آتا جا رہا ہے زندگی کا۔ تو اس لحاظ سے وہ بڑا خوفزدہ ہوا۔ وہ ایک دانا حکیم کے پاس گیا، اس نے حکیم صاحب نے ان کو بتایا کہ بھی آپ ایسے کریں، آپ کہاں، آپ کا کوئی گاؤں شاؤں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس نے کہا کہ بھی ایسے کرو کہ تم 40 دن کے لیے ان کے پاس چلے جاؤ، اچھا، ان کی خوب خدمت کرو۔ تو اس نے کہا اچھا۔ تو اس پر اس نے جا کر نہ عمل کیا کہ جو زمیندار تھے ان کو کسی کو ٹریکٹر لے دیا، کسی کو کھاد لے دی، جو ان کی ضروریات تھی ان کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح کوئی دکاندار تھا تو اس میں دکان کے لیے اس کی ہیلپ کر دی، اگر کوئی ریڑھی باندھ تھا تو اس کے ریڑھی کے لیے کوئی انتظام کر دیا۔ اس طرح مطلب مختلف قسم کی اس نے خدمات جو ہے وہ 40 دن ان کے پاس بیٹھ کے کی، بڑی دعائیں لی۔ جب وہ 40 دن کے بعد دوبارہ حکیم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھی اب رپورٹ لے کے آؤ۔ اچھا۔ جب وہ رپورٹ دوبارہ لے کے آیا تو حیران و شزد رہ گئے، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، یہ کیا معجزہ ہوا ہے۔ تو اس لیے بیٹا بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہمیں یقین نہیں آتا، یعنی اس خدمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی ہے کہ وہ شخص کئی بیماریوں سے، کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور بھی میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ بھی سچا واقعہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک امیر آدمی تھا، وہ بڑا مطلب کنجوس تھا۔ اچھا۔ لوگ ان کے پاس، رشتے دار اس کے پاس جاتے تو منہ چڑھاتا اور ان کو کہتا یہ کوئی لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، یہاں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی کبھی بیوی ان کو ناراض کر دیتی، کبھی خامد ناراض کر دیتا، تو رشتے دار جو ہے نا وہ بیچارے مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو قصہ ہوتا یہ ہوا کہ بھی وہ جو ہے نا ان کا باپ، بچوں کا باپ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں 2 سال بیمار رہا۔ اچھا۔ تو اتنی شدت کی بیماری ہوئی کہ وہ سمجھ لو اپاہج ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ جناب نا یہ ہوا کہ بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں پہ ان کے پیسے خرچ ہوئے، سارا کچھ، تو زوال شروع ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اتنی بے یار و مددگار ہوگی، اتنا ان کے اندر پہلے لڑائیاں ہوئی، پھر ان کے پاس کوئی دولت کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اب ان کو دیکھ کر جو ہے نا ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹا صرف اس لیے کیونکہ وہ گھر آئے مہمان یا لوگوں کو وہ کرتے تھے کہ کیوں ہمارے گھر آتے ہیں، یا مطلب لوگوں کو ٹونٹ کرتے تھے، لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے، ان کو ویلکم نہیں کرتے تھے، اور غصہ دکھاتے تھے، اور ان کی غربت پر جو ہے نا ان کو باتیں کرتے تھے کہ یہ غریب آگے ہمارے در پر آ گئے۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ بات یہ ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی شک نہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس میں ہم اپنے رشتے داروں کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ بھی ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ بھی بزرگوں کے پاس، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اے بزرگوں ہمارے لیے دعا کرو، ان کو نیاز و نیاز بھی دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کو مطلب خرچ بھی کرتے ہیں، تو لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے بوڑھے موجود ہیں جن سے اگر آپ دعائیں لے لیں تو وہ دعائیں ایسی لگیں گی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ان کی ساری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، زندگی سنور جائیں گی، زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن بیٹا اس چیز میں نا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے نا یہ محسوس نہیں کرتے، ہم دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، اپنوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہو تو دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو۔ کتنی پیاری بات۔ ہاں، اگر تم اپنے لیے کوئی خوشیاں چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی خوشیاں دو۔ بالکل۔ تو یہ اتنا بڑا اہم مطلب موضوع ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کئی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بابا بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ لانگ لائف، جی، تو آپ صلہ رحمی کریں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، انہوں نے اتنا اس چیز پہ انسسٹ کیا، انہوں نے کہا اگر تم لوگ زندگی لمبی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ سکون سے گزرے تو صلہ رحمی کرو۔ 3 ٹائمز کہوں گے، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، ناراضگیاں دور کرو، آپس میں راضی رہو، forgive and forget۔ خوش رہو، ان کو مطلب لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، ان کی مدد کرو کہ یا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ان بیچاروں کو غریبوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے نا یہ بڑی مطلب ہمیں اس کی چیزوں کو نہیں مطلب اس کی ایک ایگزامپل میں نے خرم کو دیکھا ہے، جیسے خرم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان چیزوں سے نوازا ہے، کیونکہ خرم جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ان کے گھر گیسٹ آتا ہے یا کوئی بھی بندہ ان کے لیے ہیلپ کے لیے ان کے پاس آتا ہے، ان کو وہ نو نہیں کرتے، چاہے ان کے پاس ہو نہ ہو، وہ اس کو نو نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، مطلب آپ اللہ کی خاطر اس بندے کو نو نہیں کر رہے کہ بھائی اس کی وجہ سے، اس کی وساطت سے ہم اس کو مل رہا ہے، اس بندے کو مل جاتا ہے۔ بیٹا میں نے ایک دفعہ نا 2 رشتے دار کو دیے، بوڑھے کو دیے، اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، جب میں گھر آیا نا تو تیری ماما کے پاس میں نے اس کو بتایا کہ آج تو اس نے مجھے اتنی دعائیں، میں نے معمولی رقم دی ہے، تو کہنے لگی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب بوڑھا آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور لوگ خیال نہیں کرتے، اولاد بھی خیال نہیں کرتے، وہ کہتی کیا ضرورت ہے اس کو، تو جب وہ آپ دیتے ہیں تو اس کے پاس اس کو کبھی پھل کی خواہش ہوتی ہے، کبھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح اگر ان کے پاس نہیں پڑتا تو اس لیے وہ ان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، تو خود بخود دعائیں ملیں گی اور یہی دعائیں آپ کے لیے زندگی کا جو ہے راحت کا سبب بنے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔